बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खैरिल मुबश्शिरीना वल मुनज़िरीन सय्यदिना व तबीबे नुफूसिना व शफ़ीए ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन सलवातुल्लाहि अलैहिम अजमईन। अम्मा बअदु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवा फ़ाइलुन ला बिमअनल हरकाति वल आलात। सलवात जरा बुलंद सलवात। सरकार अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस फरमान में अभी मैं समझता हूँ कि वो तो सारी ज़िंदगी भी बयान, बाकी भी मजालिस हूँ तो इसी ही मैं बयान कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ जो अहम बात मासूम ने फरमाई है कोशिश करें कि वो नुक्ता अगर हमें मिल सकता है तो क्यों ना पहुँचा दिया जाए। सरकार अमीरुल मोमिनीन फरमा रहे हैं कि हुवा फ़ाइलुन, वो आज मैं लफ्ज़ बदल के कह रहा हूँ, वो फ़ाइले इलाही है, बाएतबारे इलाही फ़ाइल है, बाएतबारे अल्लाह फ़ाइल है। ये फ़ाइलियत बतौर उलूहियत है। तो जो फरमा रहे वो फ़ाइल है। फ़ाइल कैसे फ़ाइल है? सरकार फरमाते हैं ला बेमानल हरकात, वो हरकतों का, हरकात का मोहताज नहीं और नहीं होना चाहिए। हरकात का मोहताज नहीं होना चाहिए और ना है, वहाँ हरकतें नहीं हैं, क्योंकि हरकत जिस्म का खासा है। हरकत हमेशा जिस्म में होती है, कमाल में कमाल होता है, हरकत नहीं। वो एक कमाल है, वो जिस्म नहीं है, जिस्म से मुबर्रा व मुनज़्ज़ह है, लिहाजा वहाँ हरकत नहीं। वो क्या है? कमाल। वल आलात, वो काम में, फेल में आलात का भी मोहताज नहीं। आले जो होते, आले ये जो चीज़ें जो कारीगरी के लिए आले होते हैं, इनका भी वो मोहताज नहीं है, क्योंकि आला का होना ही मुमकिन को जाहिर करता है। जो आले से बने वो खुद ही मुमकिन है, तो मोहताज आला होगा, जो मोहताज होगा वो अल्लाह नहीं हो सकता, क्योंकि आले का ताल्लुक मुमकिन से होता है। कल बयान किया मैंने, जब मुमकिन से होता है तो फिर अल्लाह ना आलात का मोहताज है बाएतबारे फ़ाइल, ना किसी हरकत का मोहताज है, बस फ़ाइलियत उसका इरादा है। अल्लाह का इरादा ही उसके फ़ाइल होने का नाम है। काफ़ी मुझे यहाँ काफ़ी अरसा हो गया बयान करते हुए, मगर एक कल भी एक बात हुई, वो कायदा मैंने अभी पूरी तरह बयान नहीं किया। शाह जी ने कल इशारा कर मुझे फरमाया, आज मैंने बड़ा वक्त निकाला कि वो कायदा इम्कान अशरफ बयान किया जाए। अगर अल्लाह आले मोहम्मद को पहले न बनाए तो फिर अल्लाह का क्या होगा।
میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر اللہ ان کو نہ بنائے، آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ بنائے، پھر توحید کے لیے کیا ہوگا؟ اس کو کہتے ہیں قاعدہ امکان اشرف۔ اور یہ بھلا ہو، علامہ حشمت علی صاحب قبلہ کا، ان کی یہ اولاد تشریف فرما بیٹھے ہوئے روزانہ آتے ہیں، ایسے بزرگوں نے محنتیں کی ہیں، خدا گواہ بہت سی کتابوں میں میں نے دیکھا ہے، مگر اشارہ کر کے گزر گئے۔ فلسفے کی کتابوں میں یہ ہمارے شہید مطہری صاحب کی کتنی، میں نے پتہ نہیں کوئی ایسی کتاب ان کی نہیں ہوگی جو میرے پاس نہ ہو، اور بھی بہت فلاسفرز کی، لیکن ہر ایک نے اس قاعدہ امکان اشرف کو صرف اشارہ کیا، مگر پوری طرح تفصیل بیان نہیں فرمائی۔ لیکن قبلہ نے کچھ تفصیل بیان کی ہے، وہی کچھ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ کل جہاں بات ختم ہوئی کہ اللہ ایک کمال ہے، وہ واحد حقیقی۔ اچھا مجھے یہ بھی بتایا بچوں نے کہ جب آپ آخر میں پہنچے تو آپ نے جب جناب علی کا نام لیا، اچھا ہم نے کہا جناب علی کی بات ہو رہی ہے، سمجھ نہیں آئی کیا؟ کل میں نے کوئی سمجھ نہیں آئی کیا؟ کوشش تو میں نے کی صحیح صاحب کو سمجھانے، بچے کہہ رہے تھے صحیح بس سمجھ نہیں آئی، پھر وہ پانی میں تو میں مدھانی نہیں پھیر رہا یار، اللہ خیر خیر کرے، اتنی محنت ہو رہی ہے، کوئی سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ جب یہاں نہ سمجھ آئے تو بچے میرا سر کھاتے ہیں، بابا کیا پڑھا آپ نے، ہمیں تو سمجھ نہیں آئی۔ بہرحال کوشش ہوتی ہے کہ آسان لفظوں میں آپ کو سمجھایا جائے۔ کل میں نے عرض کیا کہ اللہ ایک واحد حقیقی ہے، ایک لفظ دو تین دوہرا کے پھر اپنے مقصد کی طرف آتے۔ واحد حقیقی ہے، وہ ازل سے ہے، ابدی ہے، قدیم ہے، قدیم ذاتی ہے، قدیم زمانی نہیں۔ آل محمد قدیم زمانی ہے، وہ قدیم ذاتی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ قدیم ہے، ازلی ہے، جب وہ ہے تو وہ اصول ہے حکما کا۔ ایک قاعدہ امکان اشرف میں شروع کر رہا ہوں آپ کو کہ واحد حقیقی جہت واحد سے، جہت مانے سمت ہوتا، لفظ سمت ہے لیکن سمت وہی طرف، کتنی طرفیں ہیں؟ ادھر یہ مشرق مغرب اوپر نیچے 6 سمتیں ہیں نا، جہت کہتے ہیں سمت یا سمت کو، جو آپ کہتے جائیں میں مانتا جاؤں، سب ٹھیک۔ جہت جب بھی آل محمد علیہ السلام کو اللہ بنائے گا تو کسی جہت میں تو بنائے گا، کوئی سمت میں بنائے گا، کوئی سمت ہوگی، طرف ہوگی نا، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ نہیں ہے کہ کمال کا رخ اس طرف اور وہ پیچھے بن جائے، یہ نہیں ہوگا۔ کمال جب بھی بنائے گا، اس لیے رسول بھی فرماتے ہیں کہ اللہ نے بنا کے ہمارے نور کو اپنے سامنے رکھا، اور یہ فرما رہے ہیں جو توحید کے بالمقابل رہیں وہی آل محمد۔ یہ لفظیں ملتی ہیں یا نہیں؟ اپنے سامنے ہمارے، اپنے سامنے ہمارے نور کو قائم کیا، کھڑا کیا، یہ تو سنا نا آپ نے، ٹھیک ہے؟ اب وہ سمت جب وہ واحد حقیقی ہے تو ایک سمت میں، ایک سمت جہت سے مرتبہ واحد میں، وہ جب وہ کرے گا بنائے گا تو کتنی مرتبے بنائے گا؟ یہی کمال ہے کہ جو کچھ اس نے کائنات کا بنانا ہے، جو انتظام کرنا ہے وہ پہلی مرتبہ کر دے، اسی کو اللہ کہتے ہیں۔ وہاں یہ نہیں ہے کہ سڑک بن گئی تو پھر نالیاں ڈالنی ہیں، ابھی سیوریج ڈالنا ہے، وہاں یہ نہیں ہے جناب، یہ آپ کی حکومت نہیں ہے، یہ الہی حکومت ہے، ٹھیک ہے؟ اس نے جو کچھ بنانا ہے کب تک کے لیے بنانا؟ قیامت تک کے لیے بنا دینا، اور کیسا بنانا ہے؟ اس میں جھول نہیں ہوگی، اس میں کوئی بھی کمی یا نقص کا تصور نہیں ہوگا،
اگر کوئی بھی نقص رہ گیا پہلی شے بنانے میں پھر خود باکمال کہاں ہوگا؟ اسے کامل بنائے گا ہر اعتبار سے، کامل ترین۔ اب واحد حقیقی سے، جہت واحدہ سے، مرتبہ واحد میں ایک ہی شے صادر ہو سکتی ہے۔ کل بھی میں نے عرض کی، ایک ہی شے صادر ہوگی چونکہ اس کا ارادہ عین ذات ہے اور وہ ایک ہے۔ متعدد ارادے وہاں نہیں ہیں۔ یہ بات منطق حکم فلسفے کی میں بات کر رہا ہوں، وہاں متعدد ارادے نہیں ہوں۔ اچھا یہ رہ گیا آپ کر دیں، یہ رہ گیا آپ کر دیں، یہ نہیں ہوگا۔ ایک شے بنا دے گا، اتنی با کمال بنا دے گا، اس کا کمال اس کے با کمال ہونے کی دلیل ہوگی۔ وہ بنی ہوئی شے اس کے کمال کی کیا ہو جائے گی؟ دلیل۔ ٹھیک ہے۔ اب اللہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے جسے بنائے وہ اشرف ہو۔ میں کیا کروں، اس کی پوری مخلوق میں سب سے اعلیٰ و اشرف ہو۔ ٹھیک ہے۔ اشرف کے معنی عزت والا، سبحان اللہ، اقوا، اعلیٰ، وسائی والا، اشرف ہو۔ اشرف کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ اخص، الف خ سین، اسی سے ہے خسیس۔ خسیس، خ سین، یہ سین، خسیس۔ آج کل خسیس تو گالی بھی ہے، خسیس۔ ٹھیک ہے۔ اب اللہ کے لیے واجب ہے وہ خسیس، مٹ کر دیکھیں بابا، خسیس کے مقابلے میں پہلے جس کو بنائے وہ شریف ہونا چاہیے، اشرف ہونا چاہیے۔ بھائی ٹھیک ہے نا؟ پہلے کس کو ہونا چاہیے؟ اشرف۔ اب بات یہ قاعدہ امکان اشرف ہے، اشرف اور بھی قاعدے ہیں لیکن اس کو پر آج بحث کرنی ہے۔ قاعدہ امکان اشرف، اشرف مانے ممکن شریف کو پہلے بنانا، ہو بھی ممکن، واجب نہ ہو۔ جو بن رہا ہے وہ واجب نہیں ہوگا، بننے والا ممکن ہوگا۔ جب ممکن ہے تو پھر کس معیار کا ممکن ہوگا؟ اشرف ترین، اتنا اس کا محبوب ہوگا کہ اس کی حب اور ان کے درمیان میں اور کوئی شے واسطہ نہیں، اشرف ترین۔ ٹھیک ہے جناب۔ اب میں یہاں سے وہ کل کن کو بنایا، وہ کون ہے؟ محمد و آل محمد علیہ الصلوات والسلام۔ ٹھیک ہے۔ اشرف ترین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اشرف ترین مخلوق کون ہے؟ یہ 14 مخلوق۔ اللہ نے پوری کائنات میں ان کو وہ شرف عطا فرمایا ہے، اپنے بعد کسی کو ایسا شرف نبیوں کو نہیں ملا، رسولوں کو نہیں ملا۔ ان کو اگر شرف ملا تو ان کی وجہ سے ملا۔ میں کیا کہوں، وہ ان کو مانتے گئے، رسول ہوتے گئے، نبی ہوتے گئے، کمال ملتے گئے، ان کے سبب سے انہیں ملا۔ بس جناب، اب جناب جہاں ہوا اشرف شاہ جی، اشرف توجہ فرمائیں۔ سعید نے بھی یہی کتاب جو میں جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں، کراچی آل محمد رضوی صاحب کو بھیجی تھی کہ اس کی مشکل الفاظ کی کچھ ترجمے کر کے بھیجے۔ انہوں نے 12-13 صفحے صحیح فرما رہے تھے، کر کے کہنے لگے یہ بس آپ جانیں کسی اور کو دے دیں، یہ اتنی مشکل کتاب ہے جیسے میں آپ تک بات پہنچا رہا ہوں۔ اب جناب یہ ہوا کہ اللہ کے علم میں جب ایک اشرف موجود ہے تو اس کا مقصد ہے کہ اخص بھی موجود ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ عالمین کا خالق ہے یا نہیں؟ جب عالمین کا خالق ہے تو اس کے علم میں جہاں اشرف موجود ہے، جن کو چنا ہے، چننا دلیل ہے، دوسرے نہ چنے گئے، ان سے کم تھے نا۔ ٹھیک ہے۔ ان کو جو چنا، اشرف بنایا، تو
अब मालूम हुआ अशरफ और अखस, अखस में बार बार अलिफ खे सीन स्वाद नहीं, अखस वो खास के माने में हो जाता है, अलिफ सही खे सीन, अखस जब मैं कहूँगा तो खसीस के माने में आएगा। अब ये हुआ कि अशरफ और अखस दोनों का होना इल्म इलाही में मौजूद है। अखस भी मौजूद है, अशरफ भी मौजूद है। ठीक, अब जब दोनों मौजूद हैं तो वाजिब है कि अल्लाह अशरफ को पहले बनाए, अपने कमाल से पहले अशरफ को सादिर करे। सादिर, सादिर माने बनाए, बनाए मेरा ख्याल ज्यादा बेहतर है ये लफ्ज़ है, बनाए। अब अगर अशरफ को न बनाए, कायदा इम्कान अशरफ यही है कि अशरफ को बनाए, ठीक है। अगर न बनाए तो क्या होगा, ये बहस है बाबू। अशरफ को न बनाए तो क्या होगा। अब जनाब, अब उलमा ने फरमाया, तमाम हुक्मा मुतकद्दमीन और मुतअख्खरीन ने मिलकर फरमाया, अगर अल्लाह मुमकिन, मुमकिन मैं जरूर कहूँगा ये ज़हन में रहे, मुमकिन अशरफ को अव्वल न बनाए, अगर मुमकिन अशरफ अव्वल ना बनेगा, ठीक है, अव्वल नहीं बनेगा तो इसका क्या नतीजा होगा कि वाजिबुल वजूद तौहीद से, अल्लाह से ले जाते ही उसकी ले जाते ही, चूंकि वो वाजिबुल वजूद है, जिहाते वाहिदा से मर्तबाए वाहिद में फिर दो चीजें सादिर हूं, एक अशरफ एक अखस। जब अशरफ को नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा तो फिर क्या होगा, फिर दोनों बनाएगा। मेरा ख्याल है अभी से लगता है मुश्किल हो गया। कोई हर्ज नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अगर अशरफ को नहीं बनाएगा, अशरफ मौजूद नहीं होगा तो फिर क्या नतीजा होगा, फिर मर्तबाए ज़ात में, मर्तबाए वाहिदा में ज़ाते वाजिब से फिर दो चीजें सादिर होंगी, ठीक है। एक अशरफ मुमकिन, एक अखस मुमकिन। अशरफ भी होगा और एक घबराएं, एक अखस होगा एक अशरफ होगा, दो सादिर होंगे। तमाम मुतकद्दिमीन मुतअख्खरीन जितने फलासफरों हुक्मा फलसफे गुजरे हैं, उनका ये मुस्तफ़िका फैसला है कि ज़ाते इलाही से मर्तबाए वाहिद में दो चीजें सादिर होना ही महाल है, ठीक है। दो चीजें उससे मर्तबाए वाहिद में जिहाते वाहिदा से दो चीजें सादिर हो ही नहीं सकती, ये महाल हैं। हाजा खुल्फुन, खुल्फ कहते हैं बिल्कुल महाल, ये महाल है। लिहाजा जब महाल है तो महाल कैसे लाजिम आए कि अल्लाह ने अशरफ को नहीं बनाया, वरना फिर दोनों को बनाए। अशरफ नहीं बना तो फिर मर्तबा वाहिद से क्या सादिर होंगे, दो, अखस भी अशरफ भी। कोई हर्ज नहीं, आज जोर लगेगा। तो अब दो का एक वक्त में सादिर होना महाल। महाल क्यों लाजिम आया कि अशरफ को उसने पहले नहीं बनाया, अब महाल खालिक के लिए लाजिम है। नंबर एक। नंबर दो, अगर अशरफ अखस के बाद बनाएगा, ठीक है ना, हुक्म तो है पहले बनाए, लेकिन बनाएगा क्या बाद में। अखस पहले होगा,
جب اخص پہلے ہوگا اور اشرف کو بعد میں بنائے گا تو اخص کے مقابلے میں اشرف ہونا کمال ہے. بات سمجھ آ رہی؟ اشرف اخص کے بعد بنا تو اخص معمول بنا. اشرف کے ذریعے اخص کے ذریعے بنایا تو وہ چونکہ اس کو پہلے بنایا یعنی اس کا بنانا ضروری تھا, اس کے سبب سے یہ بعد میں بنا تو اشرف معلول اشرف ہو جائے گا, علت اخص ہو جائے گا. اور نہیں فرما توجہ فرما رہے یار ہے مشکل. اشرف کیا تھا؟ معلول. اخص کیا ہے؟ علت. تو اس کا مقصد ہے کہ پھر کیا بن جائے؟ جو معلول ہو وہ علت سے اعلیٰ بن جائے. حالانکہ علت کا معلول سے اعلیٰ ہونا واجب ہے. اور نہیں فرمایا اسی لیے اللہ علت ہے, آل محمد معلول. اللہ کیا ہے؟ ان کی علت تامہ ہے, کئی مرتبہ میں نے بیان کیا. اور آل محمد کیا ہے؟ معلول. علت افضل ہوتی ہے معلول سے, ٹھیک ہے. اور پھر آل محمد معلول ہو کر علت ثانیہ ہیں عالمین کے لیے. تو پھر عالمین کی ہر شے سے اعلیٰ کون ہے؟ آل محمد. آل محمد. تو معلوم ہوا اگر اللہ اشرف کو اخص کے بعد بنائے گا تو معلول اشرف ہو جائے گا, علت ناقص ہو جائے گی. یہ عدل کے خلاف ہے. اور نہیں فرمایا اللہ کا عدل متاثر ہوگا, علم متاثر ہوگا. ہمیں تو بتاتا ہے کہ علت کو معلول سے اعلیٰ ہونا چاہیے, اور یہاں معلول اعلیٰ ہو گیا, علت اس سے کم ہو گئی, تو ایک نقص واقع ہوا. سمجھ آئی؟ اب غور فرمائیں جو تیسری بات ہے. اب اگر یہ پہلے صادر اشرف جو ہے یہ پہلے صادر ہی نہیں ہے, ایک تو یہ ہو ابھی بتایا, اور ایک معلول کے بعد صادر ہوگا. اگر معلول ساری اخص کے بعد صادر کرے گا تو بھی ایک نقص واقع ہو گیا. اب انہوں نے کہا ہے کہ اگر ممکن اشرف کا صادر ہونا ہی جائز نہیں ہے, میں کیا کہہ رہا ہوں؟ توجہ فرمائیں. اشرف ممکن کا صادر ہونا جائز ہی نہیں ہے, نہ اخص سے پہلے, نہ اخص کے ساتھ, نہ اخص کے بعد. میرے خیال بڑی دلیل, بڑی وضعی دلیل. اگر اشرف ممکن کا اخص کے ساتھ, اخص سے پہلے, اخص کے بعد صادر ہونا جائز ہی نہیں ہے, خدا کے لیے اس باریکی کو سمجھے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ ممکن اشرف ممکن ہی نہیں رہے گا. توجہ فرمائیں. جس کا نہ اخص سے پہلے جائز ہے, نہ اخص کے ساتھ جائز ہے, نہ اخص کے بعد جائز ہے, تو پھر ممکن اشرف کیا بن جائے گا؟ ممکن ہی نہیں رہے گا. حالانکہ ہم نے اشرف ممکن کو ممکن قرار دیا, ہم نے اسے واجب نہیں قرار دیا. سمجھداری ہے نا سرکار؟ ہم نے ان کو کیا قرار دیا؟ ممکن. جب یہ اخص کے ساتھ جائز ہی نہیں ہے تو جو فرمائیں تو پھر معلوم ہو گیا اس واجب سے یہ بن ہی نہیں سکتے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جب علمی بحث ہوتی ہے پھر توحید بھی سامنے اسی علم کے مطابق ہوتی ہے.
آپ پریشان ہو گئے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر توحید کا تصور کہاں ہوگا؟ سامنے ہوگا یا نہیں؟ اگر یہ اخذ کے سے پہلے بعد ساتھ جائز ہی نہیں ہے، ایک تو یہ ممکن نہیں رہیں گے، حالانکہ ہم کے نے ان کو پہلے سے ممکن کہا، گھبرائے خدا کے لیے ممکن کہا، تو پھر اس واجب کے میں تو جائز ہی نہیں ہے ان کو صادر کرنا۔ پھر ضروری ہے کہ کوئی دوسرا واجب ہو، چونکہ یہ ممکن ہے وہ ان کو صادر کرے تو پھر شریک ہو جائے گا، وہ تو لا شریک ہے۔ کتنی بڑی معلوم ہوا، آل محمد کو اگر نہ بنائے پھر لا شریک نہیں رہتا۔ کتنی بڑی بات ہو گئی، کتنی ضروری ہو گیا اللہ کے لیے آل محمد کا بنانا۔ اور کی توحید ذات میں آ رہی ہے، نہیں بناتا اور بات ہے۔ اس لیے قاعدہ امکان اشرف یہ ہے کہ اللہ کائنات نہ بنائے، یہ بنانا اس کے لیے واجب نہیں ہے، لیکن آل محمد کو بنانا ہو۔ صلی علی محمد، شکر ہے کہ بات مکمل کچھ نہ کچھ سمجھا دے۔ اسی لیے میں نے پہلے کئی مرتبہ علم کلام کی برٹن میں آقا علامہ ہلی کا اور بھی میں نے کئی مرتبہ یا بیان نہیں کیا، اس لیے اللہ پر واجب بھی ہے۔ وہ واجب کیا ہے؟ ہوا خلق الامام۔ میں نے بیان کیا یہاں اللہ پر واجب ہے امام کا خلق کرنا، تمکین ہو بالتصرف والعلم، علم اور اختیارات دینا اللہ پہ واجب ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ واجب ہے کہ وہ ان کو اختیار بھی دے، علم بھی دے۔ کیا مطلب ہوا؟ علم بھی دے اور اپنی ولایت بھی دے۔ ولایت ہی کا نام تو اختیار ہے نا، کیا دے؟ علم بھی دے اور اپنا اختیار بھی دے۔ وَالنَّصُّ عَلَيْهِ، بسم ہی و نسب ہی، اور اس کے نام اور خاندان کا بھی اعلان کریں۔ آج کہہ دے من کن تو مولا ہو فہذا علی۔ اللہم صلی محمد چونکہ جب ان کا ہونا ضروری ہے تو پھر یہ توحید کو پھر یہی تو سمجھائیں گے۔ پھر ذرا مشکل ہے، پھر بحث جو شروع کرنی ہے وہ بھی مشکل ہے، فلسفے کی بحث ہے۔ میں چاہتا ہوں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں۔ ابو شاکر دیسانی ایک شخص ہے، یہ دہلیہ ہیں، دہلیہ۔ ہشام ابن حکم کو یہ کوفے کے ساتھ رہتا ہے، دیسانی کی جگہ ہے کوفے کے قریب کوئی ہوگی، لیکن کوفے میں اس کا آنا جانا ہے۔ بازار میں مل گیا، جب ہشام ملا تو ہشام سے کہا کہ تم جو مسلمان کہتے ہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ تو دو ہے۔ اس نے کہا کیسے کہتا ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا اللہ دو ہے۔ لو جی، اب اس نے آیت پڑھ دی، وَالَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، وہ ہے وہ کہ جو آسمان میں بھی خدا ہے، زمین میں بھی خدا ہے، لہذا آسمان کا خدا اور ہے، زمین کا خدا ہاں یہ آیت ہے، فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ۔ ہشام کہتا ہے مجھے اس کا جواب، میں نے غور نہیں کیا، جواب نہیں آیا۔ جب نہیں آیا تو پریشان ہوا، لیکن علمی پیاس اتنی تھے لوگوں میں۔ مدینہ کہاں؟ مرکز علم تو مدینہ تھا، یہ چھٹا امام مدینے میں تھا۔ گھر پہنچا اسی وقت سامان سفر باندھ کے چھٹا امام کی خدمت میں مدینے آیا۔ امام نے کہا بیٹی کیسے آنا ہوا؟ مولانا ایک مشکل مسئلہ تھا، وہ بیان کر رہا ہے۔ فرمایا کیا مشکل ہے؟ ابو شاکر نے مجھے کہا کہ آسمان میں بھی خدا ہے اور زمین میں بھی خدا ہے،
لہٰذا اس نے کہا دلیل ہے خدا دو ہیں ایک نہیں، آسمان میں بھی خدا ہے زمین میں بھی۔ سرکار نے فرمایا یہ تو معمولی مسئلہ تھا مولا، یہ آپ کے لیے تھا۔ فرمایا ذرا غور کر لے یار، ذرا غور کر لیتا تو جواب تو موجود تھا۔ اس نے کہا مولا کیسے غور کرتا ہوں، میں آپ کے پاس تو آیا ہوں۔ فرمایا اسی کو جب وہ ملے تو اس سے نام پوچھنا، وہ کہے گا ابو شاکر میرا نام ہے، ابو شاکر دیسانی۔ کہا اگر تو بصرے میں جائے تو پھر تیرا کیا نام ہوتا؟ کہا وہ کہے گا ابو شاکر دیسانی، کہنے گا تو دو ہو گیا ہے اب وہی ایک ہے۔ اسی طرح اللہ آسمان میں بھی ایک ہے زمین میں بھی ایک ہے۔ جب یہ آیا واپس تو پھر بازار میں یہی مل گیا۔ کہنے لگا وہ ایک سوال میں نے کیا، ہاں کہنے لگا جواب موجود ہے۔ فوراً جب جواب دیا کہنے لگا یہ بتائیں یہ جواب تمہیں دیا کس نے؟ لگتا ہے یہ مدینے سے لد کے آیا۔ سبحان اللہ، لوگ پتہ لگتا ان کو کہ مرکز کہاں ہے علم کا۔ اب یہ دنیا چھپائے تو ان کی مرضی ہے، پردے ڈالے ان کی مرضی ہے۔ خدا کرے ان کے ذہن میں ایسے پردے پڑے رہے، جان چھپا۔ بس اللہ فاعل ہے، فاعل۔ چلیے اب بحث کرنے لگے۔ فلسفے میں فاعل کی دو قسمیں۔ اچھا آسان پڑھوں یا مشکل؟ اچھا صحیح، آپ آگے کے رکھنا دے دیا مشکل تھا۔ محمد ذرا بلندر صلوات فلسفے میں فاعل کی دو قسم، ایک ہوتا ہے فاعل الہی۔ اچھا یہ بھی فاعلی، اس کو کہتے ہیں مسئلہ فاعلیت۔ شاہ جی کو پتہ نہیں میرے پاس کتنے دروس ہیں مگر کسی نے بھی اس پہ بحث نہیں کی، ایک آدمی ہے جس سے بحث کیے تو اب کیا کرے آپ؟ اس کتاب کو میں نے ایسے سینے سے رکھا ہوا ہے جیسے ہاتھ ہی نہیں۔ ایسی چیزیں تو ہمیں چاہیے جو قیمتی چیزیں ہوتی، چیز ایک ہے لیکن تھارو سے بھاری ہے۔ مسئلہ فاعلیت میں وہ کہتے ہیں کہ فاعلیت میں فلسفے میں فاعلیت کی دو قسمیں، ایک ہوتا ہے فلسفہ فاعل الہی، چلو آسان کر دیں، فاعل الہی، اور ایک ہوتا ہے فاعل طبیعی، تو بے یہ عین طبیعی۔ آپ کی طبیعت کیسی؟ آپ کے لیے طبیعت کے لفظ حالانکہ آپ کے لیے ہے نہیں، لیکن ہم کہہ دیتے ہیں آپ کی طبیعت کیسی؟ ٹھیک ہے ماشاء اللہ، لگتا ہے کہ علم منطق سے مس نہیں ہے۔ اچھا جناب یہ ہوا کہ فاعل الہی اور فاعل طبیعی۔ فاعل الہی وہ ہوتا ہے، فاعل الہی وہ ہے کہ جو کسی شے کو عدم سے وجود میں لا دے، کسی شے کو صحیح عدم سے وجود میں لے آئے، شے نہ ہو بنا دے۔ سبحان اللہ، معدوم کو موجود بنا دے، معدوم ہے اسے موجود بنا دے، ٹھیک ہے، نہیں کو ہاں کر دے۔ سبحان، اور اس میں یہ نہیں کہ وقت لگائے، وقت نہ لگائے، منہ سے نکلے شاید ہو جائے، ٹھیک ہے، یہ ہے فاعل الہی۔ دوسرا ہوتا ہے فاعل طبیعی۔ فاعل طبیعی میں فاعل حرکت ہوتی، چلو اسے میں آسان کر دیتا ہوں، اس کی جو قسم میں وہ چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وقت کے لحاظ سے۔ فاعل طبیعی میں فاعل حرکت ہوتی، ٹھیک ہے، فاعل طبیعی کیا ہوتی؟ حرکت۔ اچھا اس مکان کو کس نے بنایا؟ ابھی اسی کو فلسفہ کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس مکان کو معمار نے بنایا، معمار نے کہاں بنایا؟
جی بنائے گا تو زمین پر ہی نہ صحیح بنایا کس نے؟ آپ نے فرمایا معمار. اگر حقیقت دیکھا جائے یہ جو مکان اپنی تدریج میں بنا، معمار ذریعہ بنانے کا، حقیقت میں بنانے والی شے حرکت. دیکھیے یہ فلسفہ جب علم آتا ہے تو پھر علم میں باریکیاں لی جاتی ہیں. آپ والی ٹھوس باندھا نہیں ایک دم دھوم کیا تو گئے، وہ تو اس میں تو باریکیاں نکال. کہتا ہے کہ یہ جو مکان ہے کس نے بنایا؟ معمار نے نہیں بنایا. حقیقت میں معمار کی ہاتھوں کی حرکت نہیں بنایا. اینٹیں بھی رکھی ہیں، گارا بھی رکھا ہے، ہر شے رکھی ہے، اور وہ بنانے والا چپ کر کے بیٹھا ہے. بنے گا مکان؟ انہوں نے تو حقیقت کو لینا. تو اس کا مقصد ہوا کہ بنانے والا کون ہوا؟ حرکت. اور حرکت ہو نہیں سکتی. اگر وہ بناتے بناتے بیٹھ گیا پھر مکان بنے گا؟ بند ہو گئے. معلوم ہوتا ہے اس مکان کی بقا اور وجود کس سے وابستہ ہے؟ حرکت سے. وجود و بقا کس سے وابستہ ہے؟ حرکت سے. اور حرکت ہو نہیں سکتی جب تک کہ ارادہ نہیں. اور ارادہ ہو نہیں سکتا اگر ذات نہ ہو. معلوم ہوتا ہے کوئی مرید ہونا ضروری ہے. مرید کے معنی کوئی ذات ہونی ضروری ہے جو ارادہ کرے. جب وہ ارادہ کرے گی، معمار کی ایک ذات ہے، اس نے ارادہ کیا، ارادے نے ہاتھ کو حرکت دی، حرکت سے یہ مکان بن گیا. تو معلوم ہوا فاعل طبیعی کون ہو؟ حرکت. میں چاہتا ہوں کہ باقی تھوڑی مدد سے رہ گئی بات کو آگے بھی بڑھائیں، آج اسے مکمل کر دیں. ساری باتیں ادھر فاعل طبیعی کی چھوڑ دیتے ہیں. فاعل الہی ارادہ ہے. اب آپ میرے ساتھ متوجہ ہیں جیسے ماشاءاللہ ہیں. اب ذرا مزید متوجہ ہو جائیں. اب آپ کی بات کرتے ہیں، آپ اپنی بات سننا چاہتے ہیں، پھر پتہ لگے گا آپ کا معیار معرفت کیا ہے. اب ہم مل کے اپنی بات کریں، ٹھیک ہے؟ شاہ جی اپنی بات کریں مل کے. کوئی بات نہیں. اب تو ہم بالکل ایسے بیٹھے، میں آپ کا تو خادم ہوں، آپ کو تو سبق سنانے آتا ہوں. اب جناب اللہ کا ارادہ ہی اس شے کا وجود ہے. ارادہ کیا، شے، توجہ فرمائیں، شے وجود میں آ گئی. دیکھیں مثالیں جو دی جاتی ہیں یہ ذہن کو ہموار کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے. ان مثالوں جیسا اللہ نہیں ہے. حکم تشبیہ میں تنزیہ کا ہوتا ہے، وہ مبرہ و منزہ ہے تاکہ عقلوں کو ہموار کیا جائے سمجھانے کے لیے. بغیر تشبیہ کے وہ سمجھائی نہیں جا سکتی. اچھا مثال اور تشبیہ میں کیا فرق ہے؟ یا پھر لمبا ہو جائے، وہ ادھر ہو جائے، وہ ادھر اب نہیں جاتا. اب جناب یہ ہوا کہ مثلا آپ بھی چونکہ فاعل الہی میں، اب یوں دوسرا پہلو لے لیتے ہیں، فاعل الہی میں تجرد ہونا ضروری ہے، جس کو ہم روحانیت کا ایک تصور بھی دیتے ہیں. لیکن روحانیت میں تزکیہ ضروری ہے. روح کا کمال اور ہے، نفس کا کمال باعتبار تزکیہ اور ہے. روح کے کمال سے عالم بنتا ہے، نفس کے کمال سے عارف بنتا ہے. آپ نے کہا اصل بات ہی ہے. میں کیا کہتا ہوں، میں نے پورا ایک چیپٹر دے دیا آپ ایک لفظ میں جا. آپ نے کہا چلو جی، میں نے کہا چلو جی. یہ جو بامن شامن یہ تھے یہ روحانی کمال رکھتے ہیں، ان کا تزکیہ نفس نہیں ہوتا، یہ عارف نہیں ہوتے. روحانیات تو رکھتے ہیں لیکن عرفان نہیں رکھتے. عرفان کا تعلق نفس سے ہوتا ہے. اچھا جناب ادھر نہیں بھاگتے. اچھا جناب یہ ہوا کہ تجرد کا ہونا، فاعل کے لیے تجرد کا ہونا ضروری ہے. جتنی اس نفس میں تزکیہ ہوتے ہوئے لطافت ہوتی چلی جائے گی اتنا تجرد بڑھے گا. جتنا تجرد بڑھے گا
उतनी ईजाद बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? अभी ईजाद ही कहते हैं, अभी ताकि फौरन मैं कह दूं फिर क्या कह दिया। यकीन करें उस लफ्ज़ को मैंने अंडरलाइन कर कराया कि आइंदा एहतियात से जहाँ तहम्मुल होगा बयान करेंगे, वरना नहीं ईजाद ही कहूँगा मैं। ठीक है, उन्होंने कुछ और लिखा है। अब जनाब ये हुआ कि आप अभी बैठे हैं, अब आप मेरे साथ हो जाए। आपने बैठे बैठे एक मीठे आम का तसव्वुर किया, वो आपके ज़हन में मीठा आम आ गया। इसको किसने ईजाद किया? मेरे साथ रहें, घबराएंगे तो फिर मैं छोड़ दूंगा। ये मीठा आम जो आपके ज़हन में तसव्वुर में आया, ये कहाँ से आया? किसी आले से बना, किसी हरकत से बना? आपने इरादा किया, आपके ज़हन में क्या आया? मीठा आम आ तो गया, लेकिन ये चूंकि साया है आम का, ना ये चखा जा सकता है ना खाया जा सकता है। तसव्वुर करके फिर तो शेर होते रहे जनाब। आजकल तो बेहतरीन मुश्किल इतनी महंगा हो गया माशाल्लाह। अब तो अंगूर बस घर घर बैठे तसव्वुर में खा लेंगे, तो इतनी महंगाई हो गई। तो अब ये हुआ कि ये जो मीठा आम है, अब इसकी मिठास भी नहीं है, क्योंकि ये तो एक साया है, ये इजादी ज़हनी वजूद है, इजादी वजूद है, कमज़ोर है। लेकिन इसका वजूद तब रहेगा जब हमारा इरादा उससे मुताल्लिक रहेगा। अगर इधर से हमने इससे का ताल्लुक इरादा ख़त्म किया, वजूद गायब। और नहीं फरमा रहे यार, इन फलसफे की बहस हो रही है, आम बहस नहीं हो रही। अब इस आम के वजूदो बका किससे वाबस्ता है? आपके इरादे से। अगर आपने ख्याल ही उसी आम का रखा हुआ है जितनी देर हिम्मत करके, तो आम तो ज़हन में है, सिर्फ वजूद की हद तक, ना इस्तिफादा नहीं हो सकता। अगर आप अपने तजर्रुद को बढ़ा दें, तजर्रुद बढ़ता है जब ये नफ्स अपने कमाल में पहुंचता। मसलन आप सो जाएं तो सो जाने में नफ्स का कमाल बढ़ जाता है, जिसे ख्वाब कहते हैं। ख्वाब, अगर यही आम ख्वाब में आए, अब उसे खा भी रहे हैं, जायका भी लग रहा है, और सही आपने तो नहीं खाया, चलो आज खा ले यार, अब हमें भूख के आएगी। अब जनाब चहलकदमी भी आप बाग में कर रहे हैं और खुशबू भी आ रही है और आवाज़ें परिंदों की भी आप सुन रहे हैं, वो चहलकदमी भी हो रही है और आम भी खाया जा रहा है, क्योंकि तजर्रुद बढ़ा। देखिए इधर आप जाके हर्षा खत्म, तो मालूम हुआ आपके उस तसव्वुर के साथ, उस इरादे के साथ वो शायद वाबस्ता थी, उसका वजूद था और ऐसा था। तजर्रुद चूंकि बढ़ा, ईजाद में भी कमाल होता है। तो जो फरमाया ना, इल्म कलाम के फलसफे को ऐसा ऐसे ट्राई लेके चलेंगे ना। अब अगर आप इस दुनिया से चले जाएं दूसरी दुनिया में, अब यहाँ भी एक तसव्वुर तो है, आप खुश तो हो जाएंगे अगर मैं जुमला कह दूँ। आप सो रहे हैं यहाँ लाहौर में और फिर रहे हैं मक्के मदीने में, खाना काबा में, इधर जो मच्छर ने काटा, ये हाथ कैसे नफ्स ने मारा? कोई गया था उसको बुलाने के लिए, आओ तेरी कायनात पे मच्छर ने हमला किया। ये कायनात है ना नफ्स की जान। नफ्स तो आप तो फिर रहे हैं वहाँ मक्का मदीना में, खाना काबा का तवाफ करें, इधर मच्छर ने काटा, हाथ लगाया नहीं। ये कौन गया उसको बताने के लिए? तो मालूम हुआ अल्लाह ने इस कायनात का एक ऐसा मुहाफिज बनाया है, कभी भी कोई तकलीफ हो तो मदद करता है, तो फिर आलमीन का भी मददगार बनाए। और ये बता रहे मैं जब भी मुश्किल हो जाए नहीं कहे मदद को आ जाए। चलो शुक्र, ठीक है, आप ठीक हो माशाल्लाह।
ٹھیک ہو گئے۔ اب جناب یہ ہوا کہ اب آپ اس دنیا سے آگے چلیں گے عالم برزخ میں، وہاں یہ جسم کیا ہو جائے گا؟ لطیف۔ تو وہاں جو چیزیں ہوں گی کھایا، وہاں کیا ہوں گے؟ ان کو کیا